Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today our topic is Sir Syed Ahmad Khan and Aligarh movement. Sir Syed Ahmad Khan was born in Delhi in 1817. His family served the Mughals and then the East India Company. When he entered in practical life, he also joined the East India Company and was posted first at Agra and ultimately transferred to Aligarh, from where he started his movement and effort to change the condition of the Muslims. अली सर सैयद अहमद खान के बारे में आप जानते हैं 1817 में दिल्ली में पैदा हुए। इनकी फैमिली जो थी वो पहले मुगल के दरबार में काम करती थी, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की मुलाजमत इन्होंने इख्तियार की। पढ़ी लिखी फैमिली थी और जब सर सैयद अहमद खान अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में दाखिल हुए तो इन्होंने भी शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी को ज्वाइन किया और फर्स्ट इनकी पोस्टिंग थी वो आगरा में हुई। आखिरकार इनकी जो है पोस्टिंग अलीगढ़ में हुई और यहीं से इन्होंने अपनी इस तहरीक का आगाज़ किया, एफर्ट टू चेंज द कंडीशंस ऑफ द मुस्लिम्स जो है उनकी हालात तब्दील करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि वार ऑफ इंडिपेंडेंस जिसको मुसलमान कहते हैं और अंग्रेज़ उसको गदर कहते हैं, तो इस जंग में मुसलमानों की हालत बहुत ख़राब थी। मुसलमानों का जहाज़ जो है ना वो बीच समंदर में खड़ा हुआ था, कोई उसको चलाने वाला नहीं था। मुस्लिम्स वर वेरी मिजरेबल, उनके हालात बहुत ख़राब थे। कोई जो है उनकी रहनुमाई करने वाला नहीं था, कोई उनको कुछ बताने वाला नहीं था और हर फील्ड जो था ज़िंदगी के, कोई ऐसा शोबा नहीं था जिसमें मुसलमान पीछे न रह गए हों। हिंदू जो थे उन्होंने अंग्रेज़ों से रवाबित बढ़ा लिए थे और वो अंग्रेज़ों की हुकूमत में एंजॉय कर रहे थे। इस कंडीशन में सर सैयद अहमद खान आगे बढ़े और उन्होंने आगे मुसलमानों के लिए काम करना शुरू कर दिया। He guided the Muslims towards the right path and attempt to draw out the Muslim from such helpless condition. He started a movement in order to give a respectable position to Muslims in society. ये तहरीक क्या कहलाती है? ये तहरीक कहलाती है अलीगढ़ मूवमेंट। अलीगढ़ मूवमेंट में सर सैयद अहमद खान ने क्या कहा? उन्होंने 3 चीज़ों पर फोकस किया। टू वॉश अवे conception among Muslims and British, modern Western education for the Muslims to compare with Hindus, to keep away the Muslims from politics. The early efforts made by Sir अच्छा जी, तो ये क्या था कि 3 फील्ड्स में उन्होंने शुरू में काम किया अलीगढ़ की तहरीक से। कहा सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि मिसकंसेप्शन अमंग मुस्लिम्स एंड ब्रिटिश, उनके दरमियान जो गलत फहमी थी वो दूर करने की कोशिश की और उसके साथ साथ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन फॉर द मुस्लिम्स टू कंपेयर विद हिंदूज, टू कम्पीट विद हिंदूज, कि हिंदू जो थे उन्होंने वेस्ट की एजुकेशन हासिल की थी, अंग्रेज़ी तालीम हासिल की थी, वो मुसलमानों से बहुत आगे निकल गए थे। सर सैयद अहमद खान चाहते थे कि मुसलमान उनके बराबर आ जाए, चुनांचे उन्होंने मुसलमानों को इस तरफ माइल किया कि वो अंग्रेज़ी तालीम हासिल करें, जदीद तालीम हासिल करें। टू कीप अवे द मुस्लिम फ्राम पॉलिटिक्स, कि अभी मुसलमानों ने पॉलिटिक्स से दूर रहना है, पॉलिटिक्स में नहीं आना, क्योंकि जो पॉलिटिक्स अंग्रेज़ों की है उसके बारे में आप नहीं जानते, उनके यहाँ जो सिस्टम है उसके बारे में आपको आगाही नहीं है। आप अगर आप उनके साथ पॉलिटिक्स करेंगे, पॉलिटिक्स में आएंगे, तो हिंदू जो है वो आपसे ज़्यादा ट्रेंड हो चुका है, वो अंग्रेज़ों के करीब रहकर उनकी सियासत को समझ रहा है। आप चूँकि दूर रहें इसलिए आप फ़िलहाल इसमें ना आए। तो अर्ली एफर्ट्स क्या थी? द अर्ली एफर्ट्स ऑफ अली और सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों के लिए इब्तिदा, तो सबसे पहले जो है ना सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को इस हालत से निकालने के लिए कुछ किताबें लिखी। उन्होंने समाजी तौर पर भी काम किया, सियासी तौर पर भी काम किया और एजुकेशनल फील्ड में भी काम किया। तो सबसे पहले उनकी जो हम कह सकते हैं जो उनकी समाजी खिदमात हैं, सोशल फील्ड में उनकी जो खिदमात हैं हम वो डिस्कस करते हैं। तो पहला उनका जो है वो है रिसाला असबाब बगावत हिंद, रिसाला असबाब बगावत हिंद। The first effort made by Sir Syed Khan for promotion of understanding among Muslims and British was the publication of a booklet entitled In Risala Asbab Baghawat Hind in 1858. This was a
factual analysis of the cause of the Indian mutiny as it was known at that time by the British. This booklet was translated in English. The objective was that the British should read it. In this book, identify the causes that led to the uprising in Indian history and gave examples to prove this point. اب رسالہ اسباب بغاوت ہند میں سر سید احمد نے کیا لکھا؟ سر سید احمد خان نے یہ کوشش کی کہ انگریزوں کو بتایا جائے کہ بھی جو 1857 کی جنگ ہوئی ہے اس میں وہ مسلمانوں کے لیے جنگ آزادی تھی. انگریز اسے جو ہے نا کیا کہتے تھے؟ انگریز اسے کہتے تھے میوٹنی، غداری. وہ اسے آزادی کی جنگ نہیں کہتے تھے. تو سر سید احمد خان نے نا لاجیکلی یہ بتایا کہ دیکھیں دفاع کرنا، انہوں نے ان کے ملکوں کی مثال، ان کے علاقوں کی مثالیں دے کر کہا دیکھیں جی کوئی بھی قوم جب اپنا دفاع کرتی ہے تو یہ غداری نہیں ہوتا، یہ اس کا بنیادی حق ہوتا ہے. انہوں نے انہی کی جو کتابیں ہیں، انہی کے جو فلسفہ ہے اس کے مطابق یہ بتانے کی کوشش کی کہ مسلمان جو تھے وہ باغی نہیں تھے. مسلمانوں نے اپنا جو ہیومن رائٹ ہے، جو انہیں رائٹ دیا گیا اس کا انہوں نے، تو اب اگر وہ مفتو ہو گئے کہ ان کے ساتھ جو ہے اب ظالمانہ سلوک نہ کیا جائے. تو اپنے اپنی یہ بات ثابت کرنے کے لیے انہوں نے بہت سی جو ہے نا ایگزامپلس دی ہسٹری سے. اور لائل محمدن آف انڈیا، دوسرا جو ہے ان کا جو کتاب تھی، پبلیکیشن تھی، وہ تھی لائل محمدن آف انڈیا، یعنی انڈیا کے جو وفادار مسلمان ہیں. اس رسالہ جو تھا اس میں انہوں نے کیا کہا؟ اس میں کہا جی انہوں نے بتایا کہ دیکھیں جی یہ جو جنگ ہوئی 1857 کی، اس میں بہت سے مسلمان گھرانے ایسے تھے، بہت سے مسلمان لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس غدر کے دور میں، اس لڑائی اور اس جنگ میں ایسے انگریزوں کی مدد کی ہے جو وہاں پہ رہ رہے تھے اور ان کی جانیں بچائی ہیں. تو انہوں نے مختلف جو ہے اپنے اس کتاب میں مختلف فیملیز اور مختلف لوگوں کے نام گنوائے اور ان انگریزوں کے نام بھی بتائے، ان انگریزوں کی فیملیز کے بارے میں بتایا کہ یہ دیکھیں یہ جو فیملیز تھی ان کو مسلمانوں نے اس جنگ میں پناہ دی ہے، اس جنگ میں اس مسلمانوں نے ہندوؤں کو، انگریزوں کو بچایا ہے. تو اس طرح سے انہوں نے کوشش کی کہ جو مسلمانوں کے دوسرا رخ ہے، یعنی جو پناہ دینے والا رخ، جو ہمدردی کا رخ ہے، وہ انگریزوں کے سامنے لایا جائے. اچھا، اس کے بعد کمنٹری آن بائبل، بائبل پر کمنٹری، بائبل کے بارے میں انہوں نے، سر سید احمد خان نے یہ ایک بائبل پر کمنٹری کی اور انہوں نے بتایا کہ مسلمانوں اور بائبل اور قرآن میں بہت سی چیزیں جو ہے وہ مشترک ہیں. جو کامن چیزیں ہیں، جو کامن پوائنٹس ہیں، ان پر ہمیں اتفاق کرنا چاہیے. تو یہ دونوں مذاہب، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عیسائیت اور اسلام جو ہے وہ الگ الگ مذہب ہیں، لیکن دونوں الہامی مذہب ہیں. دونوں کے درمیان بہت سی سملیرٹیز پائی جاتی ہیں. ان سملیرٹیز کی وجہ سے انگریزوں کو چاہیے، کرسچنس کو چاہیے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کا سلوک کریں. یہ ان کی ایک اچھی کوشش تھی ان کے درمیان. پھر لفظ نصارہ، تحقیق لفظ نصارہ، یہاں پہ میں لکھنا بھول گیا میرا خیال میں. لفظ نصارہ، ہاں جی، یہ تحقیق لفظ نصارہ. تو یہ کیا تھا؟ another publication. یہ جو ہے نا تحقیق لفظ نصارہ، عام طور پر جو ہے نا مسلمان ان کو کیا کہتے تھے؟ یہود و نصارہ. یعنی نصارہ کے بارے میں یہ تصور تھا at the time of our Christian کہ یہ ہیٹلڈ کا لفظ ہے. انگریز یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو نصارہ ہمیں کہا جاتا ہے
یہ ہیٹرڈ کا لفظ ہے، لیکن سر سید احمد خان نے کہا نہیں، اس کا مطلب ہیٹرڈ نہیں ہے، بلکہ اس کا does not mean that Muslims are showing some hatred towards Christians or they view them in negative word, but in positive word and they are positive sentiments. اس کا مطلب یہ ہے کہ مددگار نصارہ. تو سر سید احمد خان نے انگریزوں کو انگریزوں کے ہی انداز میں جواب دیا کہ یہ جو آپ کے لیے لفظ نصارہ استعمال کیا جاتا ہے اس کا کوئی غلط مطلب نہیں، نیگیٹو مطلب نہیں ہے، بلکہ یہ لفظ جو ہے یہ مددگار کے زمرے میں آتا ہے، تو اس کو آپ ہیٹرڈ کی نگاہ سے نہ دیکھیں. اس کے بعد احکام قوم احکام قوام اہل کتاب، یہ کیا تھا؟ یہ بھی ایک رسالہ تھا جس میں انہوں نے بتایا کہ کیا اہل کتاب جو ہے کرسچن انگریز جو ہیں وہ بھی اہل کتاب ہے، مسلمان بھی اہل کتاب ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ اہل کتاب کے ساتھ کھانا پینا جائز ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کے مسلمان کھا پی سکتے ہیں، قرآن کے مطابق یا بائبل کے مطابق ایسی کوئی پابندی نہیں ہے کہ دونوں مسلمان اور انگریز جو ہے وہ اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے، کھا پی نہیں سکتے. بے شک حرام چیزیں جو ہیں وہ مسلمان نہ کھائیں، لیکن جو حلال چیزیں ہیں وہ انگریزوں کے ساتھ شیئر کی جا سکتی. یہ بھی ایک سماجی طور پر ان کو قریب لانے کا ایک طریقہ تھا. اس کے بعد انہوں نے جو نیکسٹ کتاب لکھی وہ ہے خطبات احمدیہ. خطبات احمدیہ یہ جو ہے نا خطبات احمدیہ، یہ ولیم میور تھا ایک انگریز، اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ لائف کے بارے میں انہوں نے کچھ غلط کومنٹس کیے تھے، کچھ غلط باتیں کی تھی. تو سر سید احمد خان نے فوری طور پر اس کے جواب میں خطبات احمدیہ کے نام سے رسالہ چھپوایا، اور اس کی یہ تمام کتابیں ان کی ٹرانسلیشن بھی کی گئی انگلش میں. اور انہوں نے انگریزوں کو بتایا کہ جناب یہ جو آپ نے ہمارے نبی کے بارے میں لکھا ہے یہ غلط ہے، یہ جو آپ نے ہے جو کچھ کہا ہے اس سے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں، ایسی کتابیں جو ہیں وہ نہیں آنی چاہیے، کہ مسلمانوں کو اپنے نبی کے ساتھ بہت محبت ہے. تو انہوں نے باقاعدہ اتھینٹکلی جو ہے نا تاریخی طور پر اور قرآن و حدیث کے حوالے سے اور معاشرتی طور پر سماجی طور پر انہوں نے یہ واضح کیا کہ ولیم میور نے جو کتاب لکھی ہے یہ باعث فساد ہے، اس کتاب پر پابندی لگنی چاہیے، اور فوری طور پر اس کا جواب دے کہ اس کے جو الفاظات تھے، اس کے جو بیانات تھے، اس کی جو تحقیق تھی، اس کو سر سید احمد خان نے رد کیا. دا انڈین مسلم، سر سید احمد خان نے یہ کتاب لکھی انڈین مسلم کے نام سے، اور ڈبلیو ہنٹر کی بک تھی دا انڈین مسلم. اس کے جواب میں ریویو اس پہ لکھا، اس پہ ایک یہ لکھا سر سید خان نے اس میں بتایا کہ مسلمان جو ہیں وہ وقت کے حاکم رہے ہیں، اور انہوں نے لمبے عرصے تک ہندوستان پر حکومت کی ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ غلام ہو گئے ہیں تو ان کے ساتھ بدسلوکی کی جائے، ان کے ساتھ ہر زندگی کے ہر میدان میں ان کو پیچھے دھکیل دیا جائے، بلکہ جو کچھ ولیم ڈبلیو ہنٹر نے لکھا تھا تو اس میں جو مس انڈرسٹینڈنگس تھی ان کو سر سید احمد خان نے دور کرنے کی کوشش کی، اور انگریزوں کو یہ ریئلائز کروانے کی کوشش کی، انگریزوں کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ بھئی جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں، جو کچھ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے وہ درست نہیں ہے. ہندوستان کے مسلمان جو ہیں وہ ویسے نہیں ہے جیسے ان کی پکچر جو ہے وہ پن پکچر جو ہے وہ ولیم ڈبلیو ہنٹر نے اپنی کتاب میں پیش کی ہے. تو یہ تھی سر سید احمد خان کی ابتدائی ایفرٹس جو انہوں نے مختلف کتابوں کی شکل میں، مختلف پمفلٹس کی شکل میں مسلمانوں کی حالت کو سدھارنے کے لیے پیش کی.
ان کی یہ خدمات جو ہیں وہ لافانی ہیں. ان کتابوں کی وجہ سے، ان کے ان پمفلٹس کی وجہ سے سر سید احمد خان نے انگریزوں کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف جو غلط فہمیاں تھی ان کو دور کرنے کی کوشش کی. تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک یہ ختم ہوا. اس کے بعد ہم پڑھیں گے کہ سر سید احمد خان کی جو ایجوکیشنل ایفرٹس ہیں وہ کیا ہے.